अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को 24 घंटे का अल्टीमेटम। साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर का महासरा और जमान पाक की बिजली बंद। गुज़िश्ता 72 घंटों में ISPR की तीसरी प्रेस रिलीज। सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं डॉक्टर शीरी मजारी, मलिका बुखारी, सेनेटर फलकनाज चित्राली और अली मोहम्मद खान को रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने डॉक्टर शीरी मजारी, मलिका बुखारी और सेनेटर फलकनाज चित्राली को दोबारा हिरासत में लिया। अली मोहम्मद खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम से दोबारा गिरफ्तार किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले शीरी मजारी की बेटी ईमान जैनब मजारी की ट्वीट आई है, दे हैव टेकन हर अगेन। नाज़रीन, आज ही दोबारा एक और प्रेस रिलीज सामने आई। पाक फौज ने एक बार फिर 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का अहद कर लिया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि किसी को शोधा की यादगारों की बेहुरमती करने और मनसूबाबंदी से किए गए हालिया अलमनाक वाकयात की दोबारा इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शोहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। शोहदा फाज पाकिस्तान की रैंक एंड फाइल के लिए फख्र का बाइस हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि 9 मई के तारीख दिन पर कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वाले जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से निमटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया है। जबकि पंजाब निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने यह दावा किया है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि आर्मी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पाक में पनाह लिए हुए हैं। वजीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को जमान पाक में मौजूद मुजरिमान की हवालगी का 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत PTI की लीडरशिप को दे रही है। रिक्वेस्ट की जा रही है कि दहशत गर्दों को हैंड ओवर कर दें। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशत गर्द हैं, वो इस वक्त जमान पाक में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। रेड लाइन को फॉलो कीजिए, वरना सब जानते हैं कि कानून जब हरकत में आएगा तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल भी एतराफ कर रहे हैं कि उन्हें जिना हाउस में तहरीक इंसाफ वर्कर्स नजर आए, ताहम ये वर्कर्स का इनफरादी फेल था। कुछ चंद अफराद की चेहरे मैं भी जानता हूं, वो वर्कर्स थे और मुझे नजर आया कि वो भी अंदर है और मुझे बड़ा हैरत हुई, लेकिन किसी ना किसी ने उनको इश्तिहाल तो दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से अल्टीमेटम दिए जाने के चंद घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने साबिक वजीर आजम के घर का महासरा और जमान पाक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। और हमें इतलात आ रही हैं कि जमान पाक की बिजली भी बंद कर दी गई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ट्वीट में तकरीर का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि मेरी अगली गिरफ्तारी से कबल शायद ये मेरी आखिरी ट्वीट हो, क्योंकि पुलिस मेरी रिहाइशगाह का महासरा कर चुकी है। जबकि पुलिस ज़राए का यह कहना है कि जमान पाक के इतराफ में किसी भी वक्त पुलिस ऑपरेशन किया जा सकता है। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में मुतालबा किया है कि पुलिस सर्च वारंट लेकर जमान पाक आए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है, मेहरबानी करके जरूर आए यहाँ। लेकिन इस तरह ना है कि कोई दावा बोल के इस तरह करें, सर्च वारंट लेके आए एक मौसम माशरे की तरह। कोई नाम तो देंगे दहशतगर्द है कौन, हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द है। शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है, लेकिन इसको एक बहाना ना बनाए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में खासा नरम लहजा इख्तियार किया। भारहा इलेक्शन, बातचीत, मुज़ाकरात, मिल बैठने की अपील की। अभी भी वक्त, अकल करें, बात करें, मसला हल करें। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, इसका सिर्फ हल इलेक्शंस है। और मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई बातचीत करे इस पे। जिन लोगों से हम बात करते हैं वो इलेक्शन का नाम ही नहीं सुनना चाहते, तो उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाना। तो जो करवा सकते हैं, मेरी आज आपसे अपील है, इस मुल्क को बचाएं और इलेक्शंस करवाएं। तहरीक इंसाफ के अरकान की जमात से अलहदगी भी तेज होती चली जा रही है। 24 घंटों में कराची के नायब सदर मौलवी महमूद की सूरत में तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी विकेट गिरी, जिसके बाद सानहे 9 मई के बाद हम देख रहे हैं कि लोग पोजीशंस लेना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि हम आपको विकेट्स आज की भी गिनवाएं, हमारे साथ लाहौर से हमारे रिपोर्टर अहमद खोखर मौजूद हैं, बनीगाला के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं कि लाहौर में बनीगाला के बाहर क्या सूरत हाल है। खोखर साहब, बहुत जमान पार्क में मौजूद हैं, माफ़ी चाहती हूँ, जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। शुक्रिया साथ देने का, फरमाई दीजिएगा क्या सूरत हाल है, क्या बिजली बंद कर दी है जमान पाक की या नहीं की, पुलिस ने घेराव किया हुआ है, क्या सूरत हाल है?
دیکھیں اگر بجلی کی بات کی جائے تو تقریباً کوئی 1 سے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں کہ جو زمان پارک کے ملحقہ جو بھی سڑکیں ہیں اور جو یہاں پر رہائشی گھر ہیں تمام تر اس علاقے کی بجلی معطل ہے. اور یہ جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میرے عقب میں بھی یہ یہاں پر جنریٹر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بجلی دکھائی دے رہی ہے. بجلی یہاں پر نہیں ہے. اور جو زمان پارک کے باہر جو یہ مقام ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ گیٹ نمبر 2 کہلاتا ہے زمان پارک کا. تو یہاں پر ہم بھی گزشتہ ایک عرصے سے یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر عوام اور کارکنان موجود ہوتے تھے. اور لیکن آج یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دوپہر 4 بجے سے پولیس نے جو ہے اپنا ہولڈ سنبھالا ہوا ہے مال روڈ کی جانب اور دھرم پورہ کی جانب. اگر زمان پارک کے اس پوائنٹ سے تقریباً 500 میٹر لیفٹ اور 500 ہی میٹر رائٹ یہ دونوں اطراف میں جو ہے دھرم پورہ اور مال روڈ کہلاتا ہے. یہاں پر پولیس کی نفری باقاعدہ طور پر موجود ہے اور تمام تر یہ جو راستے ہیں زمان پارک کی طرف آنے والے ان کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے. کہ اگر بات کی جائے جو علامہ اقبال گڑی شو روڈ ہے, دھرم پورہ پل ہے, انڈر پاس ہے اور ایک ٹھنڈی سڑک بھی کہلاتی ہے, یہ تمام تر یہاں پر پولیس کی نفری موجود ہے. مین مال روڈ جو کہ زمان پارک کی طرف ایک مرکزی راستہ ہے زمان پارک آنے کا, یہ راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. عمومی طور پر پچھلے 11 ماہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا کراؤڈ ادھر موجود ہوتا تھا زمان پارک کے باہر. کیا لوگ بھی موجود نہیں ہیں ایز آف رائٹ ناؤ؟ بالکل اس وقت جو سچویشن ہے پریزنٹ طور پہ یہاں پر صرف کارکنان بالکل موجود نہیں ہیں. اگر بات کی جائے تو میکسیمم جو ہے وہ 10 سے 15 ایسے کارکنان ہوں گے جو یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن عوام یہاں پر موجود نہیں ہے. اچھا, اور احمد بتائیے کہ پولیس کی کتنی بڑی نفری موجود ہے ابھی؟ پولیس کی کافی نفری جو ہے وہ اس پر بھی موجود ہے. 4 بجے دوپہر میں آئے تھے اور 6 گھنٹے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. پولیس بھی اپنے پوائنٹس جہاں پر وہ کھڑے تھے وہیں پر موجود ہے لیکن ابھی تک صرف متوقع ہے کہ آپریشن ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک اس طرح کے حالات جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس سے بظاہر ہمیں نہیں لگ رہا کہ کوئی آپریشن والے کوئی معاملات ہیں کیونکہ پولیس 4 بجے آئی تھی اور وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو یہ لائٹ جو بند ہو گئی ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا زمان پارک کی لائٹس بند کروائی گئی ہیں, کاٹی گئی ہیں؟ اور دوسرا آپ ادھر موجود ہیں, آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ عمران خان نے اپیل کی ہے کہ سرچ وارنٹس دکھائیں اور پرامن طریقے سے آئیں. یہی پلان ہے؟ سرچ وارنٹس دکھا کے داخل ہوں گے, آج رات نہیں ہوں گے, کل ہوں گے, کیا پلان ہے؟ کیا کہہ رہی ہے ادھر نفری جو موجود ہے؟ اسے ہیڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر لائٹ کی بات کی ہے تو لائٹ صرف زمان پارک کی معطل ہے جو کہ اس کے قریب کے علاقے ہیں جیسے کہ ڈیوس روڈ ہو گیا اور شملہ پہاڑی ہو گیا, گڑی شہو ہو گیا, دھرم پورہ ہو گیا, جو یہ سائیڈز ہیں. اور جو اپر مال کی سائیڈ ہے وہاں پر لائٹس آ رہی ہیں لیکن جو لائٹ معطل ہے وہ زمان پارک کی اور جو سامنے کے نال روڈ ہے اس کی معطل ہے. عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی پولیس کو انہوں نے دعوت دی کہ آئیں سرچ آپریشن لے کر اور آپریشن کریں. اس کے بعد جو عمران خان کی جانب سے جو زمان پارک کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے میڈیا کو اندر بلایا. زمان پارک کے جو میڈیا نمائندگان تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ خود یہاں پر جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کوریج کر سکتے ہیں. تو میڈیا نمائندگان بھی زمان پارک کے اندر گئے اور وہاں پر دیکھا جو کوریج تو پولیس تو نہیں آئی لیکن وہاں پر ویڈیوز بھی جو ہے انہوں نے بنوائی. تو اس کے بعد پھر نمائندگان بھی باہر آ گئے. اس وقت پولیس زمان پارک کے اندر کتنے لوگ ہیں عمر؟ کوئی لیڈرشپ اور دیگر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ موجود ہے؟ دیکھیں جو عمران خان ہیں اس کے بعد جو لاہور کی لیڈرشپ ہے, جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے, اس میں تو کوئی بھی موجود اندر نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ سارے ہی کسی نہ کسی پرچے کے اندر نامزد ہیں. میاں محمود الرشید ہوں, یاسمین راشد ہوں, مسرت چیمہ ہوں, جمشید اقبال چیمہ ہوں, یہ کوئی بھی جتنے بھی آپ کے لیڈر ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے, شفقت محبوب, یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ یہاں پر موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنے زیادہ تر جو ان میں لیڈر جن کے میں نے نام لیے ہیں ویسے تو وہ پولیس کی ہی حراست میں ہیں اور جو نہیں بھی ہیں وہ بچتے پھر رہے ہیں. وہ یہاں پر عامر میر کا یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹے پورے ہونے دیں اور پھر ہماری حکمت عملی دیکھیں. یعنی کہ آپ لوگ بھی اندر گئے, میڈیا کو بلایا گیا ہے, کوئی 30 سے 40 دہشت گردوں کا کوئی نشان نظر آیا؟ ادھر اندر کی کیا صورتحال ہے؟ 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے پھر باتوں سے تو لگ رہا ہے دھاوا برا جائے گا. دیکھیں یہ تو اس کے حوالے سے جو ہے نا پولیس کا جب سرچ آپریشن ہوگا اسی حوالے سے پھر اصل حقائق سامنے آئیں گے. میڈیا کی جو ایکسیس تھی وہ صرف باہر کی حد تک تھی, مین اندر کا جو ایریا ہے یا جو قریب کے پلاٹس ہیں وہاں پر میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی. تو میڈیا کو بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے احمد کھوکھر موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. بند ہوئی ہوئی ہے زمان پارک کی بجلی, منقطع کی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مولوی محمود کے بعد اب سنجے گنگوانی, کریم بخش گبول, عامر محمود کیانی, ان سب نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیا. آج تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری عامر کیانی نے آج پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا. توجہ یہ پیش کی گئی کہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل پاکستان پر کوئی آنچ آئے
تو میں بھی اس فہرست میں شامل ہوں۔ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا بڑا تکلیف دہ والا تھا، کیونکہ یہ ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا پر حملہ، پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں، اس سیاست سے دستبردار ہونا پڑا، کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں۔ میں پی ٹی آئی سے، اس کی ممبرشپ سے، جو عہدے میرے پاس ہیں اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں، اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے پی پی 148 سے بھی ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فاروق نے پارٹی ٹکٹ یہ کہہ کر واپس کر دیا ہے کہ یاسمین راشد، محمود الرشید سمیت دیگر قیادت نے لبرٹی مارکیٹ بلوا کر مجھ سے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس جا کر آگ لگائی جائے۔ جو یہ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارا پاکستان ہے، فوج ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ جو جس طرح سے ابھی آپ کو پتہ ہے مجھے ٹکٹ ملی ہے، تو میں اپنی اس ٹکٹ سے ودڈرا کرتا ہوں۔ ریزن صرف یہ ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کے ملتی ہے یا کوئی ادارے کو آگ لگانے کے لیے لگا کے آپ کو ملتی ہے تو پھر یہ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے۔ خوشائند بات ہے ناظرین کے پارلیمان ادارے سالم ریاست افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عسکری تنصیبات پر حملوں کی کوئی باشعور محب الوطن تائید نہیں کر رہا۔ بیشتر اہل سیاست بھی ادارے سے محبت کی تجدید عہد کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے مخاطب تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گرد اور تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو عدالت میں خوش آمدید کہا جائے گا تو اس تمام مائنڈ سیٹ کی حوصلہ افزائی کرنے کے برابر ہوگا۔ پولیس والوں کے سر پھٹوائے، لوگوں کے سر پھٹوائے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری پوری سیاست بڑی پرامن ہے۔ آپ نے عدالت کے کمرے کے اندر سے کہا تیار ہو جاؤ، اور اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 9 مئی کو ہوا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا۔ یہ تو آپ نے خود باتیں کی ہوئی ہیں کہ جلا دو، رکاوٹیں ہٹا دو، پولیس والوں کو مارو، اور جب آپ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ تو آپ یہی کام کرتے تھے۔ جو 9 مئی کو آپ نے کیا وہ کسی دہشت گرد نے کبھی نہیں کیا۔ اس کے پیچھے عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس پورے کے پیچھے عمران خان کا حکم ہے۔ سیاسی تناؤ کی اس گھمبیر صورتحال میں صدر مملکت عارف علوی نے مثبت تجویز دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت غداروں پر مشتمل نہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں، انا زبردستی یا انکساری کی حکمت، کون سی روش کو غالب آنا چاہیے۔ ہم درگزر کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، کیا اب بھی مذاکرات ممکن ہیں یا تمام سٹیک ہولڈرز پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا پہنچے ہیں؟ اسی بارے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی سہیل وڑائچ موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کے، بڑے ادوار دیکھیں آپ نے۔ پہلے تو فرمائے دیجیے گا تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے ایک بڑی غلطی کر لی۔ یہ بیسیکلی تحریک انصاف کو اگر انالائز کیا جائے تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی۔ اس کے اندر جتنے گروہ شامل ہوئے وہ اینٹی نون تھے، اینٹی پیپلز پارٹی تھے، اور وہ سارے فوج کی پالیسیوں کی حمایت یافتہ تھے، اور پھر اسی لیے 2018 میں فوج کی حمایت سے ہی تحریک انصاف جو ہے برسر اقتدار آئی۔ اس لیے اس کا فوج کے خلاف جانا اس کی جو بناوٹ تھی اس کے خلاف ہے یہ۔ تو اس لیے فوج پہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک نظریاتی کریک پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، تحریک انصاف کے لیے 9 مئی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اپنی ہی نظریات کے خلاف پھر یہ حملہ آور ہوئے ہیں فوج پر، جس فوج نے ان کی جو ہے ہمیشہ سپورٹ کی اور جس سے وہ بنے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اب اس کا مداوع کیا ہے؟ اس کا مداوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو کنڈیم کریں، ان لوگوں کو اپنے سے الگ کر دیں، اور جو پاپولر ویو ہے اس کو انتخابی سائڈ پہ لے کے جائیں۔ وہ احتجاجی سائڈ پہ جو لے کے جا رہے ہیں یہ ان کی پارٹی کا نہ خمیر ہے، نہ اس کے اندر استعداد ہے، نہ وہ اس کی بناوٹ ایسی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک انتخابی پارٹی ہے، جس کو اقتدار ملے گا تو وہ کچھ کر سکے گی۔ اگر اقتدار ہی نہ ملا تو یہ نہ ملیٹنٹ پارٹی رہے گی، نہ کوئی نظریاتی پارٹی رہے گی، یہ پارٹی بکھر جائے گی۔ وڑائچ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گو کے لہجہ بڑا نرم ہو گیا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے، لیکن پھر بھی وہ کھل کے مذمت نہیں کر رہے، جس طرح کی انکنڈیشنل مذمت ہمیں فار انسٹنس فواد چودھری کی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ قابل شرم واقعہ تھا۔ تو ایسی صورت میں کہ جب آپ کھل کے مذمت نہ کریں، اس کو پھر بھی سازش کہیں، کیا ممکن ہے کہ ڈائیلاگ اور بات چیت کی طرف بڑھا جا سکے؟
نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. ہم دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سب صحافی عمران خان صاحب سے ملے تھے, آپ بھی اس میں موجود تھی, میں بھی موجود تھا, اور سب کا یہ موقف تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ کوئی فوج کے ساتھ سی بی ایمز نہیں کرتے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں کرتے, تو الٹیمیٹلی آپ کی فوج سے لڑائی ہوگی اور آپ اقتدار سے دور ہو جائیں گے. ہم سب یہ دیکھ رہے تھے اور خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس سے روکیں, لیکن انہوں نے لوگوں کو ذہنی طور پہ یہ تیار کیا, جس کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے کہ لوگ تیار تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ہر روز خان صاحب یہ تقریریں کرتے تھے فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جو نہیں کرنی چاہیے, ان کو سوٹ نہیں کرتا. ان کی پارٹی کا خمیر یہ نہیں ہے, وہ کوئی پیپلز پارٹی ہے, وہ کوئی نون لیگ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کیونکہ وہ تو لڑتی رہی ہیں پارٹیاں, وہ جیلوں میں گئے ہیں, انہوں نے سارا کچھ بھگتا ہے. تو پی ٹی آئی تو جیلوں میں جانے کے قابل نہیں ہے, وہ تو ایک انتخابی گروہ ہے. انتخابی گروہ کو ہمیشہ حکومت چاہیے ہوتی ہے, اور انہیں بڑے کامیابی سے یہ مل سکتی تھی. اس وقت ان کے ساتھ اکثریت تھی, ان کے پاس فلوٹنگ ووٹ تھا, لوگوں کی دعائیں حاصل تھی, لیکن انہوں نے یہ 9 مئی کو جو غلطی کی ہے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوگا. اب یا تو کمان بدل جائے, ان کی سوچ بدل جائے, ٹھیک ہے, یا خان صاحب بدل جائیں. اب دیکھیں ان میں سے کون وڑائچ بدلتا ہے. صاحب, ابھی بھی عامر میر کا یہ کہنا ہے کہ 3 اور کور کمانڈر ہاؤسز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہونا تھا. اب یہ 30-40 دہشت گرد اندر موجود ہیں اور ابھی 24 گھنٹے میں دھاوا بولا جائے گا, ایکشن کر کے دکھائیں گے, اور اس کے بعد گھراؤ ہوا ہے ابھی زمان پاک کا, ساتھ ہی بجلی بند ہو چکی ہے. یہ ٹینشن کم ہوتے دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ یہ ظاہر ہے جی, یہ ٹینشن رہے گی, یہ ختم نہیں ہونے والی. دیکھیں یہ الیکشن تک رہے گی, الیکشن کے بعد تک رہے گی. فوج کے ساتھ جس پارٹی کی بھی لڑائی ہوتی ہے وہ بڑی لمبی چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج یہ برداشت نہیں کرتی جس طرح ہوا ہے, اور اس طرح تو 75 سالوں میں کسی نے وینڈلزم اور اس طرح کی وائلنس نہیں کی کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر گھس گیا ہو. ٹھیک ہے, تو ملیٹنٹس کے ساتھ دیکھیں لڑائی کتنی مشکل تھی, تو فوج نے وہی لڑائی جیت لی, ملیٹنٹس کو شکست ہوئی. تو آپ سیاسی پارٹیاں تو بیچاری غیر مسلح ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں, یہ کہاں لڑ سکتی ہیں فوج کے ساتھ. تو فوج کے ساتھ لڑائی میں تو واضح طور پر پی ٹی آئی کو شکست ہوگی, یا پھر اتنی طاقت ہو پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ انقلاب لے آئیں, فوج کو شکست دے دیں, اداروں کو ہرا دیں. ظاہر ہے اتنی طاقت نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کے پاس چند ہزار لوگ تو ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی کارروائی کر لیں, لیکن وہ لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں ہیں جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں. نہیں تو گو کہ ابھی وزیر اطلاعات نگران حکومت پنجاب عامر میر نے یہ کہا ہے کہ ابھی کوئی پلان نہیں ہے اریسٹ کرنے کا عمران خان کو, لیکن اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب, کیا آپ لوگوں کو پھر باہر نکلتے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ لوگوں نے بھی لیسن لیا ہوگا کہ غلطی ہو گئی. اب دیکھیں کوئی اون ہی نہیں کر رہا, اب پی ٹی آئی خود بھی اون نہیں کر رہی کہ ہم نے کیا ہے, تو ظاہر ہے جب آپ اون ہی نہیں کرتے اور اس کا اونس نہیں لیتے, پہلے تو آپ کریڈٹ لے رہے تھے کہ اتنی وائلنس ہو گئی دیکھو عمران کی گرفتاری پہ, اب کوئی اس کو اون ہی نہیں کر رہا, کہتے ہیں یہ شر پسند ہے, پولیس والوں نے خود کیا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ ڈیفیٹ ہیز نو فادرز. صحیح ہے سر. فیصلہ یعنی کہ اب عمران خان صاحب نے ہی کرنا ہے کہ یہ بات جو ہے کتنی دور تلک جائے گی اور کس نہج تک جائے گی. نہیں جی, انہیں فوراً سمجھنا چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی. اس غلطی سے وہ جیسے کہتے ہیں یو ٹرن لیں, وہ کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتا رہتا ہوں, تو یہ یو ٹرن لیں اور آپ نے اپنے آپ کو ایک انتخابی پارٹی بنائیں. مزاحمتی پارٹی ہے نہیں وہ, تحریک انصاف کا وہ مزاج ہی نہیں ہے مزاحمتی پارٹی والا. ہم سب کو جانتے ہیں ان کی لیڈرشپ کو, یہ ساری تو فوج سے نکلے ہیں, سب تو اسٹیبلشمنٹ, سب کو سپورٹ, سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو وہ عمران کے ساتھ اگر لگے ہیں تو اس لیے لگے ہیں کہ اقتدار ملے, وہ اس لیے نہیں ملے کہ ڈنڈے کھائیں یا جیلیں جائیں. تو اس لیے سب چی بچی ہو رہے ہیں, مگر سب کو تکلیف وہ ہو بار رہی ہے. بار اپنے ویڈیو پیغامات میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ادارے کی کمانڈ کو میں انٹرفیئر کروں یا ادارے میں انٹرفیئر کروں اگر میں برسر اقتدار آ گیا. مگر مے بی اے لاٹ آف واٹر ہیز گون انڈر دی برج. تو سہیل وڑائچ صاحب, صلح معافی کے کوئی امکانات ہیں, پیچ اپ کرنے کے کوئی امکانات ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹو مینی لائنز ہیو بین کراسڈ؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کراس سو مینی لائن, لیکن معافی تو ہونی چاہیے. میں اس بات کا مہتی ہوں کہ اگر وہ صدقے دل سے کوشش کریں, سی بی ایمز کریں, اپنے سوچ کو ریورس کریں, یو ٹرن لیں,
فوج کے ساتھ لڑ کے پاکستان جیسے ملک میں یا تو کوئی مغربی دنیا کا ملک ہوتا نا کہ آپ پاپولر مینڈیٹ کے ذریعے سب کچھ بدل دیتے، تو یہاں تو نہیں ہے. یہاں تو مقبولیت کے ساتھ قبولیت نہ ہو تو آپ کو اقتدار نہیں ملتا. بھٹو صاحب جیت گئے تھے الیکشن پنجاب میں لیکن اقتدار نہیں ملا 1.5 سال. عوامی لیگ کو 1.5 سال اقتدار نہیں ملا، 2 سال، اور الٹیمیٹلی ثانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا. انہوں نے اقتدار دینے سے انکار کر دیا تھا الیکشن کے باوجود. تو پاکستان میں بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ 3 وفاقی وزیر انہیں لینے پڑے اس ڈیل میں جب انہیں اقتدار ملا. نواز شریف جو ہیں وہ آئے فوج کے ساتھ مل کے ہیں. تو آپ اسٹیبلش سے ہی تو اقتدار لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ مگر بڑائے صاحب، نواز شریف صاحب پر بھی تو اتنی لمبی پابندی لگی، آپ نے کتاب بھی لکھی اس حوالے سے، بٹ ہی کیم باؤنسنگ بیک. جی دیکھیں، نواز شریف 3 دفعہ فوج سے لڑ کے واپس آئے ہیں، یہ 4تھی دفعہ ہے اور انہوں نے اقتدار لے لیا ہے 4تھی دفعہ. آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کا اقتدار ہے تو عمران خان کو بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے. زرداری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیسی کے بالکل مخالف فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس دن سے سندھ میں اقتدار میں ہیں، اور پنجاب میں وہ جیتے بھی نہیں تھے، یہاں بھی اقتدار میں ہیں. تو سب پارٹیوں نے سبق سیکھا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا ہے، اس ملک میں پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہے. تو یہ سبق تو سیکھا ہے، لیکن الٹیمیٹ بینیفیشری تمام تو صورتحال کی کیا پی ڈی ایم نہیں ہے ابھی؟ جی ان کا تو کام بن گیا. وہ تو چاہتے یہ تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو کوئی کسی طریقے سے وہ لڑ پڑے فوج کے ساتھ، کسی طرح فوج کی اور اس کی لڑائی ہو جائے، اور عمران خان اس ٹریپ میں آ گئے ہیں اور اس ٹریپ میں آ کے پھنس گئے ہیں. دیکھو آپ ہمیشہ اقتدار جو ہے نون لیگ نے کیسے اقتدار میں آئی فوج کے ساتھ صلح کر کے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی یہ سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. لڑائی تو کی نہیں جا سکتی، یہ بات فواد چودھری نے بھی آج کی سینئر لیڈرشپ یہ بات سمجھ رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے فیصل واڈا سے، کیونکہ وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ غلط مشوروں پہ عمران خان صاحب غلط راستے پہ نکل گئے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ اور نیب نے تمام تر کابینہ کو بلا لیا ہے، کیوں بلایا ہے آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. عمران خان کو ایک طرف عدالت سے مزید ریلیف مل گیا اور دوسری جانب نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں اور ان کی کابینہ کو طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے 100 سے زائد کیسز کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کے اپنے ہی حکم میں 31 مئی تک توسیع دے دی ہے. عدالت نے اس سے پہلے القادر ٹرسٹ اسکینڈل میں گرفتار عمران خان کی 17 مئی تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. گرفتاری کی اس مہلت میں اضافے کے باوجود مگر آج شام کو ہی پولیس نے زمان پاک کا محاصرہ کر لیا ہے. لیکن عامر میر صاحب وزیر اطلاعات بتا رہے ہیں کہ ابھی اریسٹ کرنے کے کوئی پلان نہیں ہے. آج ہی نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کل ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. ساتھ ہی عمران خان کی پوری کابینہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب راولپنڈی نے عمران خان کی کابینہ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کابینہ کے بیشتر اراکین کے بیانات بطور گواہ قلم بند بھی کیے جائیں گے. نیب نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کابینہ کے تمام اراکین کے ساتھ ساتھ شیخ رشید، علی زیدی، زلفی بخاری کو 24 مئی کو طلب کرنے کا بھی سمن جاری کیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کو بھی کل کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. فیصل واڈا جو اس وقت عمران خان کے کابینہ کا حصہ تھے، نیب نے فیصل واڈا صاحب کو بھی بطور گواہ طلب کر لیا ہے. 60 ارب روپے کے اس اسکینڈل میں نیب نے عمران خان کو 20 سوالات بھی ارسال کر رکھے ہیں. نیب کی جانب سے عمران خان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی ٹائکون کے غیر قانونی 19 کروڑ پاؤنڈز کے جو 60 ارب روپے بنتے ہیں برطانیہ سے واپس لا کر پراپرٹی ٹائکون کے سپریم کورٹ کے جو جرمانے تھے اس کو بھرنے دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کے بس 458 کنال زمین اور 28 کروڑ روپے کا عطیہ لیا. نیب نے عمران خان سے برطانوی ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت سمیت 190 ملین پاؤنڈ کے فریزنگ آرڈر کا ریکارڈ اور القادر یونیورسٹی سے ملنے والے تمام عطیات اور القادر ٹرسٹ کو عطیات دینے والوں کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا ہے. 190 ملین پاؤنڈز کے سیٹلمنٹ سے متعلق جب کابینہ میں آواز اٹھی تو اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری، اس وقت شیخ رشید، اس وقت فیصل واڈا صاحب، ان سب کا کیا موقف تھا، ملاحظہ کیجیے. ایجنسی این سی
جناب فرمائیے گا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی NCA UK کی NCA نے جو یہ سیٹلمنٹ کی ہے یہ پیسے ہمارے پاس آئیں گے کب اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی. اس بات کا ڈیسیژن ہے کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اس میں طے ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی. یہ کیبنٹ میں آج بات آئی ہے اور کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے گا. سو آپ مجھے میں کیونکہ وہی بات کہتا ہوں جو جس حد تک بات ہوئی ہے. میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھا ہوں. آپ کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ نہیں وہ سیل ون تھا. کیبنٹ نے بھی نہیں دیکھا. میں سیل تھا. NIU کی طرف سے جو آپشن تھی وہ یہ تھی کہ جی یا تو آپ اس معاہدے کی پاسداری کریں جو ان کے درمیان ہوا ہے اور $104 ملین پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائے. کرپشن کیس مبینہ اسکینڈل پر نیب کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات غلط طریقے سے منسوب کی جا رہی ہے. عمران خان اور عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال اور مالی فوائد کے حصول کا یہ کیس ہے. ان مبینہ سنگین الزامات میں عمران خان کو کل نیب نے طلب کیا ہے. لندن سے میاں محمد نواز شریف شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سزا اور 60 ارب کی کرپشن کرنے والے کا استقبال. ایسے عدل کا کون احترام کرے گا؟ عمران خان اور ان کی اس وقت کی کابینہ پر یہ سنگین الزامات تحقیقات طلب ہیں. عمران خان اور ان کی کابینہ کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے مگر آج عمران خان کو جس مشکل کا سامنا ہے اس میں ان کے اپنے ہی مشیروں کا ہاتھ ہے. یہ دعویٰ کیا تھا فیصل واڈا صاحب نے. ملاحظہ کیجیے. عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ 2 خاص اور 3 سام مل کے جو پلان کر کے ان کو دیتے ہیں وہ ڈیسیژن اس پہ بنا رہے. اور اگر رسپانسبلٹی کے تحت وہ 2 خاص اور 3 سام اگر منظر عام تو نہیں ہے جنہوں نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے میری پارٹی کو نقصان پہنچایا, میرے چیئرمین کو نقصان پہنچایا, اداروں کو نقصان پہنچایا, میں نے نام لیے اور میں نے خان صاحب کو یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے, بھری میٹنگ میں انہوں نے مجھے پتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتا سر, ابھی بھی آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر سابق وزیر فیصل واڈا صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ واڈا صاحب ساتھ دینے کا. پہلے تو فرما دیجیے گا اب وقت آ گیا ہے, آئی تھنک یو او اٹ ٹو دا کنٹری. بتا دیجیے یہ 2 خاص اور 3 سانپ کون تھے؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ. دیکھیں جی مجھے تو وہ 2 خاص 3 سانپ اور کچھ کیڑے اور کچھ گٹر کے کیڑوں کا نام لیتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے, بٹ کیونکہ مجھے اس ملک میں وفاقی وزیر بھی بنایا, سینیٹر بھی بنایا اور میں ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہوں. اور رسپانسبلٹی میری سٹرینتھ ہے, میری ویکنس نہیں ہے. نہ میں ان کے باپ سے پہلے ڈرا ہوں جب میں کابینہ کا حصہ تھا یا عمران خان صاحب کی پارٹی کا حصہ تھا, نہ میں ان خاص سے ڈرا ہوں نہ ان کے باپ سے ڈرتا ہوں. لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ میری ٹی وی اسٹیٹمنٹ اس پوائنٹ پہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو, اور اگر احتساب نہیں ہوا تو وہ لوگ ہیں نا فیصل واڈا صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کو غلط مشورے دیے, جو آستین کا سانپ تھے, یہ وہ لوگ ہیں نا غالباً. بالکل جی, اس میں وہ 2 خاص 3 سانپ کچھ کیڑے اور گٹر کیڑے ہیں جنہوں نے کیڑے مکوڑوں کو چھوڑے, مجھے 2 خاص اور 3 سانپوں کا بتا عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کرانے سے لے کر اپنے ایمبیشنز کے تحت غلط مشورے دے کے اس بند گلی پہ جو فیصلہ کیا تھا وہ عمران خان صاحب کو اس بند گلی پہ لے آئے کہ اللہ نکال سکتا ہے, دنیاوی طور پہ تو اب نہیں نکال سکتے. یہ اب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کو جتنا جلدی ہضم کر لیا جائے کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ اب دیر از نو ریورسل آن اٹ. کوئی یو ٹرن نہیں ہو سکتا. آپ بچ بھی جائیں, آپ لیٹ بھی جائیں. جو اداروں کے ساتھ اور جو شہیدوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم شہداء کی قبروں کو, ان کی سیکریفائسز کو, ان کی قربانیوں کو بھی نکال رہے ہیں. میری ماں کے ساتھ تو جو کیا سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کی, جو اس دنیا میں نہیں رہی, لیکن اس سے بڑی ماں میرا ملک تھا. لیکن اب تو ہم قبروں تک پہنچ گئے ہیں, اور وہ بچے جو گمراہ ہوئے ہیں, وہ ماں بہنیں جو گمراہ ہوئی ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ برین واش تھے. جن لیڈران نے کام کرایا ہے ان بے حیا اور بے شرموں کو سزا دینی بہت ضروری ہے, اور عبرتناک سزا دینی ضروری ہے, ورنہ تو یہ ملک کا تماشا بن جائے گا. اور یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر لوگ گیم کھیل رہے ہیں, فرمائشی پروگرام پہ اندر جاتے ہیں, کبھی رونا دھونا کرتے ہیں, کبھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, کبھی کمر کا درد ہو جاتا ہے, کبھی پیر کا درد ہو جاتا ہے. ان بے شرموں پہ یہاں کو ایک لائن لینی پڑے گی کہ اگر یہ غلط تھا تو اس وقت کیوں غلط کروایا ان بچوں سے, اور آج کس بات کے تحت کہہ رہے ہیں. اور آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, عمران خان کی طرف بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. یہ نہیں چلے گا. فوج کیا کھڑے ہیں, پولیس کا کھڑے ہیں, عدلیہ کا کھڑے ہیں. کوئی دشمن ملک نہیں ہے یا کوئی دشمن فوج نہیں. ان بچوں کو ہم کیا دیں گے جو یتیم ہو گئے ہیں فوجی قربانیاں دیتے ہوئے, ان ماؤں کا جواب دیں گے, ان بہنوں کا جواب دیں گے جو بیوہ ہو گئی ہیں.
مطلب بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا, کوئی لمٹ ہوتی ہے. اس حد تک جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ کور کمانڈر ہاؤس میں جو آگ جلوائی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران ہی ہیں, اس میں خاص بھی ہیں. سب کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے, ظلم کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو آپ ملک بھی نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا ہے. آپ الطاف حسین کو برا بھلا کہتے تھے, اس کو بین کر دیا, تو آپ تو الطاف حسین سے 10 گنا آگے چلے گئے ہیں. فیصل واڈا صاحب, اس جانے کے بعد آپ سمجھتے ریورسل ہوگا. ابھی سے مجھے پریشانی ہے کہ وہ جو معصوم بچے ہیں, وہ جو 7,000 بچے ہیں, مائیں بہن بیٹیاں ہیں, بزرگ ہیں, جو اشتعال دلانے پہ یہ سب کام کر بیٹھے ہیں, وہ معصوم ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس صاحب کو ایک بڑا دل دکھانا پڑے گا, وہ گمراہ ہیں. اگر میں نے اپنے بچے سے کوئی غلط کام کرایا تو میں رسپانسبل ہوں, میرا بچہ رسپانسبل نہیں ہے. ان بچوں کو بچانا ہے. پی ٹی آئی اور ان کے لیڈران تو لا تعلقی کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے حیائی اور بے حسی قوم کو نظر آ رہی ہے. ان کو آگ میں جھونک کر خود پیچھے ہٹ گئے. یہ اگر سیاست ہے تو بہن میں لعنت بھیجتا ہوں سیاست کے اوپر. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج اس چیز کا حصہ نہیں ہوں. میں خان صاحب کو مر گیا بول بول کے کہ آپ کو گولی سے لے کر, خون ریزی سے لے کر, بیانات سے لے کر اس بند گلی پہ لے جائیں گے کہ اللہ میاں نکال سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکے گی قانونی طور پہ. اور آج وہ دن پہنچ گیا ہے, آپ اس بند گلی میں آ گئے ہیں. اس بند گلی کا کوئی دروازہ نہیں ہے. اس چیز کا کیا فائدہ ہوا؟ ایسی سیاست کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم ملک پاکستان, نیا پاکستان لینے آئے تھے, ہم تو بدترین دشمن کا کام کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سی تحریک کا حصہ تھے؟ میرے سوال کا جواب دیں گے فیصل واڈا صاحب؟ مجھے ایک بقول آپ کے ایک سانپ کا تو اندازہ ہو گیا ہے, عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے, تو لوگ بھی سمجھ گئے. نہیں سوری بہن, وہ سانپ نہیں ہے, وہ گٹر ہے, وہ سانپ نہیں ہے. اچھا, سانپ وہ ہیں جو اندر بیٹھ کے ہی میسیج کروا رہے ہیں کہ ہم ملبہ ڈال دیں گے, ہمیں بچا لو. ہم اس طرف ہیں, وہ غلط ہے. لیڈر ہمارا غلط ہے, پی ٹی آئی غلط ہے. ایک ایک بات جو میں نے کہی ہے وہ سب کی سب ایگزیکٹلی ویسی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ میں کوئی جوتسی ہوں, پامسٹ ہوں, نجومی ہوں, کیا ہوں میں؟ اچھا, میرے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا فیصل واڈا صاحب, میٹنگ میں بیٹھتا تھا. میرے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا. دیکھیں, اس ساری صورتحال کا اب فائدہ تو پی ڈی ایم کی تمام تر سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا تحریک انصاف نے سوچ سمجھ کے مارا ہے یا بے وقوفی میں مارا ہے؟ مجھے پہلے یہ سمجھا دیں, ماسٹر مائنڈ کون تھا ان سب چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیں جی, کلہاڑا تو نادانی, بے وقوفی, نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے مارا ہے. اور اس کی منصوبہ بندی میں تمام جو عمران خان صاحب کے بیٹے تھے, جن میں سانپ, کیڑے اور خاص جو لائن دے رہے تھے, اس لائن پہ خان صاحب آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہوئے چل پڑے اور اتنا دور نکل گئے. آپ کو سر, آپ کی باتیں 10 مہینے سے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, جلاؤ گھراؤ میں ایک سیاسی جماعت کو قلعدم کرنے کی باتیں آ گئی ہیں. آپ ابھی بھی خاص کا نام اور سپولیوں کا نام نہیں لینا چاہتے. میرا مطلب ہے, what are you waiting for exactly? یہ تو مزید مرکی کر رہے ہیں نا سچویشن کو. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ جسٹس, مجھے اندازہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس میرے حساب سے چوکٹ پہ کھڑی ہے. اگر چوکٹ نہیں کھلی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دیکھیں, مراد سعید کی زندگی تو خود خطرہ ہے, یہ تو میں بھی جانتی ہوں. وہ بھی کہتے ہیں ان کو تو خود خطرہ ہے زندگی کا. دیگر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خاندان ابھی بہت ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کریں. ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر. مجھے بتائیے. نہیں بہن, نہیں بہن, میری بہن, اس وقت خوف و ہراس نہیں تھا جب آپ شہیدوں کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, جب آپ فوج کو گالیاں دے رہے تھے بلا وجہ, جب فوج کی تنصیبات کو آگ لگا رہے تھے, جب آپ تھپڑ مار رہے تھے, جب آپ سوشل میڈیا کیمپین کر رہے تھے, جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے ان کا مذاق اڑا رہے تھے, وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. سر, آپ نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, آپ نے کہا پی ٹی آئی ایم کیو ایم بن گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان الطاف حسین بن گئے؟ نہیں, میں دیکھیں بہن, پی ٹی آئی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے اور بن ہی گئی ہے. اب اس کی کونوٹیشن کے اندر آپ کس کو کیا رول دیتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. سر فیصل صاحب, ایک سیکنڈ, دیٹ مینز کہ اس کے دھڑے بنیں گے, اس کو توڑا جائے گا, اس کو دیوار سے لگایا جائے گا, انکیپیسیٹیٹ کیا جائے گا, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ملکی سیاست میں ان کو irrelevant کر دیا جائے گا, so to say. Am I right? بہن, میں مثال کے طور پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھ سے میرا انٹرویو لے رہی ہیں, میں آپ کی ماں بہن بیٹی کا بیڑا
غرق کر دوں، اللہ نہ کرے، ان کو گالم گلوچ کروں، ان کے گھر میں آگ لگا دوں، آپ کو برا بھلا کروں، کیریکٹر اسیسینیشن کر دوں، اور اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں کہ مجھے فیصل واڈا کو ایرریلیونٹ کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. آپ نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑا مار دیا. آپ نے وہ کام کر دکھایا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا، جس کی ضرورت نہیں تھی. اب جو بھی فیصل صاحب جو بھی وہ ویڈیو میسیجز کے اندر لوگ آپ کو ووٹ دے رہے تھے، آپ 2/3 میجورٹی سے آتے، فیصل صاحب اب جو بھی وہ ویڈیو چودھری بن گئے کہ کون چیف آف آرمی سٹاف لگے گا، کون ڈی جی آئی ایس آئی لگے گا، کس کی جنگ لڑ رہے تھے آپ؟ کیا اس وقت جب آپ دھرنا لے کے نکلے تھے تو اپنے وزیر اعظم کے لیے نکلے تھے؟ پی ٹی آئی اپنے لیے نکلی تھی؟ وہ ڈرامہ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ کیا ٹی وی اتنا وائبرنٹ نہیں ہے کہ بچے کو نہیں پتا؟ وہ ہمارا باپ لگتا تھا جس نے ملک کو تباہ کر دیا، ادارے کو تباہ کر دیا، عدلیہ کو تباہ کر دیا، کرپشن بھی کی، سازشیں بھی کی، چوریاں بھی کی، گمراہ بھی کیا. ان کو چھوڑ دیں گے اور سانپوں کو اور سویلینز کو اور پولیٹیشنز کو گریبان سے ہر وقت گلے سے پکڑے رکھیں گے، بزنس مینز کو پکڑ لیں گے، میڈیا والوں کو پکڑ لیں گے؟ کیوں؟ غلط تو کوئی بھی ہوگا. اب میں پھر تھوڑی سی وضاحت چاہتی ہوں. دلاوا یا کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے. ایک وقفہ لے لوں سر، آپ کے پاس ہی واپس آنا ہے. ایک وقفہ لے لوں، تھوڑی سی ایک اور وضاحت آپ سے چاہیے. چھوٹا سا وقفہ. فیصل واڈا صاحب is setting the record straight. Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. خبر میرے پروگرام کا نام ہے. فیصل واڈا صاحب آپ کو نہیں جانے دوں گی، شو ختم نہیں کروں گی جب تک آپ خاص اور سانپوں کا مجھے نہ بتائیں. دیکھیں بہن، میں جب شروع ہوں گا سانپوں کا اور کیڑوں کا تو فکر نہ کریں. میں کراچی سے شروع ہوں گا، کوئٹہ سے لے کے چکوال سے لے کر پنجاب سے لے کے اسلام آباد آگے چھوڑوں گا. فکر نہ کریں. میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ اس دن تک مجھے شواہد کے ساتھ قوم کے آگے آنا نہ پڑے. امید کرتا ہوں اس سے پہلے ہی اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس ہو جائے گا. As I said, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. دوسرا سوال مختصراً فرمائیے، یہ پلان تھا تحریک انصاف کا all this time کہ کور کمانڈر ہاؤس سرکاری تنصیبات پہ پہنچنا ہے اور حملہ کرنا ہے، یا یہ حادثہ تھا بقول آپ کے انفارمیشن کے؟ بہت کلیئر ہے، اس کے اندر تو شواہد ہیں. جو لیڈرشپ تھی، شواہد نہیں، آپ کی انفارمیشن چاہ رہی ہوں. This is all planned. آپ کی انفارمیشن چاہ رہی ہوں. You are connected to a lot of people inside the party. No, I don't need to be connected. I know for a fact I was part of PTI and that is one of the reasons کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں تھک گیا تھا خان صاحب کو سمجھا کے کہ آپ کو یہ مروا دیں گے سیاسی طور پر، اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو I knew it from day one. تیسری اہم ترین بات فیصل واڈا صاحب، آپ کو نیب نے بھی مدعو کیا ہے بحیثیت ایک گواہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں. آپ گواہ تھے، کابینہ کا حصہ تھے جب وہ خط لہرایا گیا. مجھے بتائیے آپ پیش ہوں گے نیب کے سامنے؟ پاکستان کی کابینہ کے اس ٹائم کا ایک ہی وزیر تھا جس نے سب سے پہلے آبجیکشن کیا تھا یہ نیب کیس بنے گا. میں اس کو نہیں مانتا. میرے بعد فواد چودھری نے اس کو انڈورس کیا تھا، اور فواد چودھری کے بعد شیرین مزاری نے جب پیش ہوں گے، اس کو سٹاپ کر کے روک دیا گیا تھا. پیش ہوں گے نیب کے سامنے؟ بالکل پیش ہوں گا. اس میں دو رائے کیا چیز ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا اگر میں غلط فیصلہ تو ثابت ہو ہی گیا، یہ عمران خان صاحب کو do you count this as corruption? Yes or no? Well, he was pushed towards it. By whom? We all were pushed towards it. By Shahzad Akbar? By Shahzad Akbar or by the other places you named? Well, شہزاد اکبر اکیلا نہیں ہے نا، اس میں خاص نے بھی تو مال بنایا ہے نا. بہت جگہ پہ جہاں مال بنایا ہے، اس میں ہی مال بنایا ہے. گفتگو سنی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. نہ کچھ کہہ کے بھی فیصل واڈا صاحب بہت کچھ کہہ گئے. آج کے لیے اجازت ہے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.